नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपना चौथा पारा स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं आपसे एक आयत शेयर करना चाहती हूँ सूरह हज। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक किताब उतारी है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? तो हम भी इसी आयत के मिस्दाक कोशिश कर रहे हैं कि हम अल्लाह ताला के जिक्र को जानने की कोशिश करें, अल्लाह ताला के इस कलाम को जानने की कोशिश करें जिसमें हमारा ही जिक्र है। अच्छा जी, ये है कि एक तो हम सबसे पहले रीकैप देख लेते हैं पारा नंबर 3 का, जल्दी जल्दी। एक तो हमने अल-बकरा को मुकम्मल किया था कल, फिर हमने खाना स्टार्ट करो। इन्फाक के बारे ठीक है, में मैं उठ जाना था। सकती एक सेकंड रुकिएगा। आफिया शोएब, आपका माइक ऑन है। आफिया शोएब, आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कीजिएगा जी। अल बकरा को हमने कल मुकम्मल किया, इंफाक फी सबीलिल्लाह के बारे में हमने तफसील जानी, और आखिर में सूरत अल बकरा के हमने बहुत ही खूबसूरत दुआएं जो हैं वो सीखी। उसके बाद हमने सूरह सूरह अल अल बकरा का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। फिर हमने सूरह आले इमरान स्टार्ट की, जिसमें किताब की ज़रूरत और कुरानी आयात की दो अक़साम के बारे में हमने जाना। हमने ये देखा कि रासिखूना फिल इल्म की खसूसियात क्या होती हैं, और दीन अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम है। यहूद की किताब से इग्नोरेंस, उनके बारे में हमने पढ़ा। किताब क्यों आती है? इंसाफ कायम करने के लिए। फिर नजरान के वक्त से जो खिताब था वो खुतबा पूरा हमने पढ़ा इस सूरह आल इमरान में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत जिसमें वाज़े की गई, ईसा अलैहिस्सलाम की दावत के पॉइंट्स हमने देखे। अहले किताब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जो दावा करते हैं कि इनका हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक है, अल्लाह ताला ने उनके दावे को झुटला दिया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की बात की है कि वो तो यकसू थे, हनीफा मुस्लिमन थे। अहले किताब की गुमराहियों के बारे में हमने कुछ मजीद जाना और कुछ रिपीट हुई बातें। अल्लाह का रसूलों से जो अहद था उसके बारे में हमने देखा। फिर यहूदियों का गैर यहूदियों के बारे में गलत अकायद, पैगंबर क्यों आते हैं रब्बानी बनाने, लोगों को अल्लाह से जोड़ते हैं। आज हम इंशाल्लाह चौथे पारे में सूरह आले इमरान का इख्तिताम करेंगे और सूरह निसा मुकम्मल करेंगे। एक सेकंड रुकिए। अकीला, आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कीजिएगा प्लीज। ओके मैम। माइक ऑन है और बहुत डिस्टरबेंस हो रही है क्योंकि ये क्लास नहीं लेनी, सिर्फ क्लास लेके इन्होंने छोड़ दिया है उसको। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपना पारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी वो चीजें खर्च ना कर दो जिन्हें तुम अजीज रखते हो, और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह उससे बेखबर नहीं होगा। पीछे हम जो लास्ट टाइम बात कर रहे थे वो ये थी कि अहले किताब की बात गुजरी थी, जिन्होंने जानते बूझते रसूल रसूल का इनकार किया, और उसकी एक वजह ये थी कि ईमान लाने का मतलब कुर्बानी करना भी होता है, कि इस्लाम जो कहे वो मानना है, ना कि सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करना। तो इन्फाक यानी माल का खर्च करना भी कुर्बानी है। तो इस आयत में अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं कि नेकी का मयार क्या है। क्या मयार है कि तुम उस वक्त तक नेकी के मयार को टच नहीं कर सकते जब तक कि अपनी उन चीजों में से खर्च ना करो जो जिनको तुम महबूब रखते हो।
یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ ساری چیزوں کو خرچ کر دو جو تمہیں پسند ہے، لیکن لسٹ بناؤ کہ تمہیں کیا پسند ہے، تمہیں کون سا کھانا پسند ہے، تمہیں کون سے برانڈیڈ کلوتھس پسند ہے، کون سی جیولری تمہیں پسند ہے، تمہیں اپنی اولاد پسند ہے، تمہیں اپنا وقت بہت عزیز ہے، جس میں جیسے ہی تم فارغ ہوتے ہو تو تم کسی نہ کسی انٹرٹینمنٹ کی طرف بھاگتے ہو، تو تم اس میں سے کتنا وقت اللہ تعالیٰ کے لیے نکال سکتے ہو اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے۔ تو یہ معیار ہمیں بتایا گیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، کھانے کی یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو کوئی اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت میں ظالم ہے۔ کہو اللہ نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ یہاں پہ ایک یہ ہے کہ دین اسلام کے اوپر یہودی کوئی اصولی اعتراض تو نہیں کر سکے تھے، کیونکہ یہ قرآن، تورات اور انجیل ہی کی تصدیق کرنے والی کتاب تھی، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک ہی سورس سے آئی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ فقہی قسم کے کچھ اعتراضات کرنے شروع کر دی، جس میں یہ اعتراض بھی تھا کہ اونٹ کا گوشت، فار ایگزامپل، کہ اونٹ کا گوشت تو تورات میں حرام تھا، تو شریعت محمدی میں وہ حلال کیوں ہے؟ تو ایسی بات نہیں تھی، اسی چیز کا جواب آ رہا ہے۔ اصل میں حقیقت یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا ٹائٹل اسرائیل ہے، وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ کچھ روایات کے مطابق یہ ہے کہ ان کو پسند نہیں تھا، اور کچھ یہ ہے کہ ان کو کوئی ایسی بیماری تھی کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وہ بیماری بڑھ جاتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، یعنی وہ احتیاط کرتے تھے۔ تو ان کے پیروکاروں نے یہ سمجھ لیا کہ کیونکہ ہمارا رسول نہیں کھاتا تو شاید یہ گوشت جو ہے وہ حرام ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی کیونکہ حلال حرام کا مالک صرف ہمارا رب ہے اور کوئی اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا، تو رسولوں کو بھی آگے آگے ایک صورت ہم پڑھیں گے، سورۃ تحریم، اس میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی بارے میں کچھ ایسی چیز تھی، کوئی ایسا معاملہ تھا جس کے بارے میں ان کو ہدایات آئی تھی، وہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلی عبادت گاہ جو ہمیں معلوم ہے کہ خانہ کعبہ ہے، وہ یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمانوں کے لیے تعمیر ہوئی یا وہ بنی اسماعیل کے لیے تعمیر ہوئی، نہیں، وہ سب انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی، اور سب انسانوں میں بنی اسماعیل بھی شامل ہیں اور بنی اسرائیل بھی شامل ہیں، تو سب کے لیے پہلی عبادت گاہ ہر انسان کے لیے وہی ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ کھلی ہوئی نشانیاں کون سی ہیں؟ دیکھیں، لک و دک صحرا ہے، پھر بھی آباد ہے، پھر حرمت کے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے دیے جس کی وجہ سے سارے علاقے میں امن ہو جایا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد ابراہ نے اٹیک کیا کعبہ کے اوپر، اس کا کیا انجام ہوا؟ رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں جہاں کوئی پانی نہیں ہوتا کس طرح سے کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اب دیکھتے ہیں کہ صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں یا آب زمزم، یہ بھی کھلی ہوئی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس میں جو داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو اس کے گھر میں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ استطاعت میں کیا چیز شامل ہوگی؟ مالی استطاعت بھی شامل ہوگی، جسمانی استطاعت بھی شامل ہوگی، نیت اللہ کے لیے خالص ہوگی، اور کوئی ایسی ذمہ داری اس کے کندھے پر نہیں ہوگی جو پرائرٹیز میں آتی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ حج کرنا لازم ہے، وہ اس کا حج کرے۔ جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو تمہارے حج اور عمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعلمون، کہو اے اہل کتاب کہ تم کیوں اللہ کی بات ماننے سے انکار کرتے ہو، یعنی تعلق تو تم ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہو، اور جو باتیں تمہیں بتائی جاتی ہیں جو رب کی طرف سے آتی ہیں ان کو تم انکار کر دیتے ہو۔ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے؟ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود گواہ ہو تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اب یہ کون سی حرکتیں تھیں؟ وہ ایک سازش کا ذکر ہم نے یہ پڑھا بھی تھا نا کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو۔ آگے اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ خطاب کرے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، آیت نمبر 100۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی، یعنی 2 گروہ ہیں نا، یہود اور نصارہ، ان کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں گے، یعنی وہ پیچھے بھی کہا تھا نا کہ خواہشات کی پیروی نہ کرو، تو کیونکہ یہ تو یہی چاہتے ہیں۔ تمہارے لیے کفر میں جانے کا بھلا اب کیا موقع باقی رہ گیا ہے؟
جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. کیونکہ پہلے تذکرہ گزر چکا کہ یہود کے علماء کا بہت زیادہ اثر تھا لوگوں کے اوپر اور لوگ ان کی باتیں مانتے تھے. تو اب لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب تو تمہارے درمیان میں اللہ کا رسول موجود ہے. پہلے تو پھر تمہارے پاس حجت تھی کہ ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے تو اس لیے ہم یہود کی بات سنتے ہیں یا ان کے علماء کی بات سنتے ہیں، لیکن اب تو تمہارے پاس کوئی حجت نہیں رہ گئی. جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا، یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہیں، ان کو غور سے سننے کی ضرورت ہے جو بھی آ رہی ہیں. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا. اب اللہ کے دامن کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے، کیسے تھامے اللہ کا دامن؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، تو تھامنے کے لیے کسی چیز کو کسی چیز کا دیکھنا بھی ضروری ہے. تو ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو آسمانوں سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے. یعنی اس رسی کو تھام کر مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو سکتے ہیں. آگے بھی بہت اہم آیات آ رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، 101 سے 105 تک جو آیات ہیں، یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک مردہ قوم کو زندہ کرنے کے 3 سٹیپس کون سے ہیں. ایک مردہ قوم کو زندہ کرنے کے 3 سٹیپس کون سے ہیں؟ تو اس میں فرسٹ سٹیپ بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ایسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. تو تقوی کے موضوع پہ یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اور صحابہ اکرام یہ آیت سن کے گھبرا گئے کہ ہم میں سے کون ایسا تقوی اختیار کر سکتا ہے جو جس میں حق ادا ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنی امکانی حد تک تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرو. تو سب سے پہلے بات ہو رہی ہے انڈیویجول لیول کی، یعنی کہ ایک فرد اپنا کیریکٹر کیسے ٹھیک کر سکتا ہے، اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے. تو وہ کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ چابی وہی ہے کہ تقوی. اور تقوی کا بھی وہ کس طرح؟ حق کا تقاتے ہی، یعنی اپنی امکانی حد تک، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کوئی نافرمانی نہ کرے، کلمہ طیبہ پر یقین رکھے اور اپنی زندگی کو انہی احکامات کے مطابق گزارے جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. پھر کیا ہے؟ سب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تو یہ دوسرا سٹیپ ہے. اللہ کی رسی کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کا قرآن. اور اس رسی کو جب پکڑیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر تفرقہ بازی نہیں ہوگی. اور اس کی ڈیٹیل بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ایک رسی میں پروئے جاتے ہیں قرآن کی وجہ سے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ کے بھرے ہوئے ایک گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. اوس اور خزرج میں ذکر ہو چکا ہے پہلے کہ 100 سال سے جنگ جاری تھی، لیکن آج جب یہ صورت نازل ہوئی ہے یہ حالات ہیں کہ یہ دونوں قبائل آپس میں بھائی بھائی ہیں، دوستیاں ہیں ان کی آپس میں. تو وہ کون سی چیز تھی جس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا؟ تو وہی رسی تھی، اللہ تعالیٰ کی رسی، جس لڑی میں یہ سب پروئے گئے. اور دیکھیے کہ پہلا سٹیپ جو امت کو 3 نکاتی ایجنڈا دیا جا رہا ہے نا، کہ اگر تم نے ایک قوم بن کر اٹھنا ہے، کیونکہ امت وسط کو ہدایات آ رہی ہیں، دین کو قائم کرنے کا تمہارا مقصد ہے، شہادت الناس کا تمہارا مقصد ہے، تو سب سے پہلے تمہیں افراد کو تیار کرنا ہوگا. اور افراد یعنی ایک فرد تیار ہوگا اور اپنے اوپر ہی کوشش کرنی پڑے گی، اور وہ تقویٰ سے ہی ہوگا. دوسرا سٹیپ کیا کرنا ہے کہ جب بہت سارے لوگ، آپ یوں سمجھیے کہ بہت سارے لوگ ایک ہی کام کر رہے ہیں اور وہ متقی ہیں، جب تقویٰ ان کے اندر آ گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اب ان میں اجتماعیت پیدا ہوگی، ان کو اکٹھا کیا جائے گا. اور اکٹھا کرنے کا ایجنٹ یا وہ بائنڈنگ فورس کیا ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہوگی، وہ جو اللہ کی رسی ہے، یعنی قرآن. یہ علم دیتا ہے اور یکجہتی پیدا کرتا ہے. اب جب جماعت ایک بن گئی ہے، ایک ٹیم بن گئی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلانا اور دین کو بلکہ قائم کرنا، تو اس میں ایک شخص تو یہ کام نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ دیکھیں تو انہوں نے ایک پوری ٹیم بلڈنگ کی تھی. اب اس کے بعد تیسرا سٹیپ کیا ہے یہ دیکھیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے. تو تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ کام کیا کرنے ہیں اس جماعت نے؟ نمبر 1 خیر کی طرف بلانا ہے. خیر کیا ہے؟ سب سے بڑی خیر کیا ہے؟ قرآن، شہادت الناس،
जो उम्मत वस्त का मकसद है। दूसरी, नेकी की तलकीन करनी है, लोगों को नेकी की तरफ बुलाना है। और तीसरा, बुराई से रोकना है। तो ये पूरा लाए अमल दे दिया 3 स्टेप्स के अंदर। नहीं उन्हें मुनकर का मतलब होता है जब हम बुराई को देखें तो हम उसको रोकें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हिदायत हमें यूं की है कि सही मुस्लिम की एक रवायत हमें मिलती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम बुराई को देखो तो उसको अपने हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो अपनी जुबान से रोको। और अगर जुबान से रोकने की भी हिम्मत नहीं रखते तो कम से कम दिल में उस बुराई को बुरा जरूर जानो, दिल में उससे नफरत रखो। लेकिन ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा होगा, इसके बाद तो कोई ईमान नहीं। और एक और रवायत में हमें पता चलता है कि वो लोग जो वो उम्मतें या वो कौमें जो नहीं उन्हें मुनकर करना छोड़ देती हैं, फिर उनके नेक लोग दुआएं करते हैं अल्लाह से, लेकिन उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो चुके हैं? क्योंकि क्या हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ा है? क्या हम में तकवा है? इंडिविजुअल लेवल पे भी क्या तकवा है, और क्या इज्तिमाई लेवल पे भी तकवा है हमारे अंदर? आगे फरमाया कहीं तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो फिरकों में बट गए और खुली खुली वाज़ेह हदायत पाने के बाद फिर इख्तलाफात का शिकार हो गए। आज हमारी यही हालत है ना, हम इख्तलाफात का क्यों शिकार हैं? वजह अल्लाह ताला ने बता दी है, तुमने अल्लाह की रस्सी को ही मजबूती से नहीं थामा, तुमने कुरान को ही सही तरीके से नहीं लिया। क्योंकि फिर कोई वजह नहीं हो सकती कि कुरान को लिया जाए, सही तरीके से लिया जाए, और उसके बावजूद इख्तलाफ हो, क्योंकि ये तो सबके दिलों को एक रस्सी में पिरोने वाली किताब है। जिन्होंने ये रविश अख्तियार की वो उस रोज सजा पाएंगे जबकि कुछ लोग सफेद चेहरे वाले होंगे और कुछ लोगों का चेहरा काला होगा। और जिनका चेहरा काला होगा उनसे कहा जाएगा कि नेमत ईमान पाने के बाद भी तुमने काफिराना रवैया अख्तियार किया। अच्छा, तो अब इस कुफराने नेमत के सिले में अजाब का मजा चखो। रहे वो लोग जिनके चेहरे रोशन होंगे तो उनको अल्लाह के दामने रहमत में जगह मिलेगी और हमेशा वो इसी हालत में रहेंगे। ये अल्लाह के इरशादात हैं जो तुम्हें ठीक ठीक सुना रहे हैं, जो हम तुम्हें ठीक ठीक सुना रहे हैं, क्योंकि दुनिया वालों पर जुल्म करने का कोई इरादा नहीं रखता अल्लाह ताला। क्योंकि अल्लाह ताला ने जुल्म ही करना होता ना दुनिया वालों पर, तो वो अपनी हदायत ना भेजता। जमीन और आसमानों की सारी चीजों का मालिक अल्लाह है और सारे मामलात अल्लाह के ही हुजूर पेश होने वाले हैं। तो तकवा हमारे दिलों में होगा तो हमें इस बात का एहसास भी होगा ना कि एक दिन हमने अपने रब के हुजूर पेश होना है और उसके बाद हमारी जवाबदारी होनी है। अब जैसे में हमने पहले बात की कजाली का जालनाकुम उम्मतम वसतन, जो पहले सूरतुल बकरा की आयत नंबर 143 थी, जिसमें मैंने आपसे ये जिक्र किया था आगे जाके उम्मत वस्त का मकसद भी आएगा कि अल्लाह ताला ने उनको क्यों बनाया है, उम्मत वस्त का मकसद क्या है, क्यों बनी इसराइल को हटा के एक नई उम्मत अल्लाह ताला ने खड़ी की। आयत नंबर 1110, कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए बर्पा की गई है या लोगों के लिए निकाली गई है। तामरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। व तुमिनून बिल्लाह, और तुम अल्लाह पे ईमान लाते हो। कितनी कितने पॉइंट्स है इसमें कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो। पहले तो अल्लाह ताला ने कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो, तो बेहतरीन उम्मत है तो बेहतरीन बनने के लिए काम कौन से करने पड़ेंगे? एक बात तो ये बताई कि तुम लोगों के लिए पैदा किए गए, तुम अपने लिए पैदा नहीं किए गए, लोगों के लिए। क्या करना है लोगों के साथ? लोगों की हदायत और इस्लाह का काम करना है। तुमने अल्लाह के दीन को कायम करना है ताकि सबको इंसाफ मिल सके, क्योंकि अल्लाह के दीन के अलावा इंसाफ कहीं पे भी मुमकिन नहीं है। तो एक काम तो ये है। और ये काम तुम किस प्रोसेस के जरिए करोगे, वो प्रोसेस अल्लाह ताला ऊपर बता चुके हैं। यहाँ पे खुलासा आ रहा है कि तुम नेकी का हुक्म दोगे और तुम बुराइयों से रोकोगे। और ये दोनों काम इंसान तभी करेगा ना जब वो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाएगा। तो ये जिम्मेदारी उम्मत के हर शख्स के ऊपर आयद होती है कि उसके अंदर खैरखाही का जज्बा हो इंसानियत के लिए, क्योंकि खैरखाही का जज्बा होगा तो ही वो ये काम कर सकी। और दूसरी बात कि अल्लाह ताला ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है इस काम को करने की। आप देखें कि हम अपने हम जो जब हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो हम जरूर उसके कि वो बड़ा होके क्या बनेगा एक मकसद उसके लिए मुतय्यन कर लेते हैं। और बच्चे भी अपने लिए जो मकसद मुतय्यन करते हैं, आप देखें उन मकासद को अगर आप कभी उनका तज्जिया करें तो वो क्या मकासद है, वो सारे दुनिया की जिंदगी को हसीन बनाने के लिए, दुनिया की जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए बनाए जाते हैं। तो सब यानी कि हम अपनी अपनी गेम खेलने पे मसरूफ हैं। अल्लाह ताला कहता है तुम्हें अपनी अपनी खेलने के लिए भेजा वही नहीं है, तुमने इज्तिमाइयत कायम करनी है। और अगर हमें ये मालूम होगा कि हम इस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं, जो अभी हमने पढ़ा, इस आयत को बेशक स्टार लगा लीजिए और बाद में इसके ऊपर खुद भी गौर कीजिएगा। अगर हम इस मकसद के लिए भेजे गए हैं तो ये मकसद हमारी जिंदगियों में कहीं है, या हम कोई और मकासद है जिनके पीछे अपनी जिंदगियों को बर्बाद किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर अल्लाह ने किसी मकसद को दे के भेजा है तो आखिर में फिर असेसमेंट भी वो इसी मकसद को सामने रख के करेगा ना, कि मैंने तो तुम्हें इसलिए भेजा था, क्या तुम वो करके आए हो?
یا وہ کچھ اور پوچھنا شروع کر دے گا. سلیبس میں سے ہی امتحان ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ اہل کتاب اگر ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے اکثر لوگ نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ بات اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے؟ مسلمانوں جب تم بہترین امت بن کے یہ کام پورا کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ گے تمہیں مشکلات آئیں گی، اور مشکلات تمہیں انہی لوگوں کی طرف سے آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس ستا سکتے ہیں. یعنی تم حوصلہ رکھو، یہ جو حرکتیں کریں گے تم برداشت کر جاؤ گے. اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہیں ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی. کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یعنی ذلت اور جو مسکنت ان کے اوپر اور اللہ کے غضب میں جو گھرے وہ تو ہم البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آج بھی تو یہود آباد ہے نا، اگر دنیا میں کہیں ان کو تھوڑا بہت امن نصیب ہوا بھی ہے نا تو وہ ان کے اپنی وجہ سے نہیں ہوا. اپنی وجہ سے کوئی ان کو امن اور چین نہیں ملا، بلکہ کس وجہ سے ملا ہے؟ دوسروں کی حمایت کی وجہ سے اور دوسروں کی مہربانیوں کی وجہ سے. کہیں مسلم حکومت نے ان کو اللہ کے نام پہ پناہ دے دی اور کبھی کسی غیر مسلم حکومت نے ان کو اپنی حمایت میں لے لیا. آج آپ اسرائیل کی ریاست کو دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب وہ فتح ہو گیا تھا، فلسطین کا یہ علاقہ فتح ہو گیا تھا اور بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے وہ گئے تھے، تو عیسائیوں نے اصرار کیا تھا کہ یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت نہ دی جائے. لیکن حضرت عمر بن خطاب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، یہ ان کا بھی مقدس مقام ہے، ان کو یہاں آنے دیا جائے. اتنی صرف اجازت ملی تھی کہ آئیں گے اپنے مقدس مقام کو وزٹ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، یہاں پر رہ نہیں سکیں گے. وہ تو 1948 میں وہ جو پیچھے والے حالات ہوئے، جو عالمی جنگ ہوئی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، وہ ایک بیلفورٹ ڈیکلریشن ہوا جس کی وجہ سے اسرائیل کی یہ ریاست بن گئی. اور اسرائیل کی ریاست جب پہلے حضرت عمر کی وجہ سے ان کو فیور مل گئی، بعد میں آپ دیکھیں کہ عیسائی دنیا اگر اسرائیل کا سہارا نہ بنے تو کیا یہ اپنا وجود برقرار رکھ سکتے ہیں؟ تو آج یہ بات بھی ثابت ہو گئی. یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے، انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. اور بات کیا تھی کہ اصل میں انہوں نے اپنی کتاب چھوڑ دی تھی، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تھی. جو ذمہ داری آج ہمیں دی گئی ہے اس سے پہلے یہود کو یہی ذمہ داری یعنی بنی اسرائیل کو دی گئی تھی. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، مگر سارے اہل ایمان یکساں نہیں ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ کچھ اب ہر گروہ میں ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ایک گروہ کی تعریف بھی کی ہے جو اپنی طرف سے جو تورات کی اصل تعلیمات تھی ان کے اوپر عمل کرتے تھے. یہ صالح لوگ ہیں، جو نیکی بھی یہ کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو ان کا مال کچھ کام نہیں دے گا اور نہ ہی اولاد. کیونکہ انسان کفر کا رویہ یہ لوگوں نے کیوں اختیار کیا؟ دنیا کی محبت میں، کہ کہیں اس دین کے ساتھ جڑ جائیں گے، اس مشن کے ساتھ جڑ جائیں گے تو قربانیاں دینی پڑیں گی بہت زیادہ، اور ہم تو اپنی دنیا کو سیکیور کر کے رکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جس چیز کو تم بچا رہے ہو نا وہ تمہیں آخر میں کوئی فائدہ نہیں دینے والی. وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. زائدہ بجی آپ اپنا مائک آف کیجیے. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث، جو کچھ وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں ٹھنڈک ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کر رکھ دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. تو یہ لوگ بھی یعنی جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جیسے قریش ہیں، قریش جو مسلمانوں سے جنگیں کرتے تھے تو جنگوں میں تو ان کو بھی ریسورسز کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ یعنی وہ بھی پیسہ خرچ کیا کرتے تھے، مال خرچ کیا کرتے تھے، انفاق وہ بھی کرتے تھے. یہ مثال انہی کے لیے دی گئی ہے کہ ان کے انفاق کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھیتی لگی ہوئی ہو، اس پہ ٹھنڈی ہوا چلے اور ساری کی ساری کھیتی ختم ہو جائے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ رسول کے مشن کے خلاف تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کے نزدیک اس کی ویلیو زیرو ہے. آج آپ دیکھیں یہ ہو رہا ہے نا. آج کس طریقے سے ایک بہت بڑی سپر پاور ہتھیاروں سے اسرائیل کی مدد کر رہی ہے، یو ایس اے کس طرح سے مدد کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. اس کی بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ کیونکہ ابھی جنگ احد کا مرحلہ آنے والا ہے.
اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ایک مشن کے اوپر کام کر رہے ہو، تو جب تم مشن کے اوپر کام کر رہے ہو تو یہ نہ ہو کہ تم اپنے کچھ راز، کچھ اپنی اسٹریٹجیز ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر دو۔ ہاں اچھا معاملہ ضرور رکھو، ایک 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 اپروپریٹ ان کے ساتھ معاملات رکھو، لیکن ان کو راز نہ دو، ایسی دوستی نہ کرو۔ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتے۔ تمہیں جس دیکھیں، جیسے آپ دیکھیں کہ تقسیم پاک و ہند سے پہلے ہندو اور مسلم ایک کمیونٹی میں رہتے تھے نا، دوست ہوتے تھے آپس میں، کوئی ان کی دشمنیاں نہیں تھی، ایک کلوز نیٹ سوسائٹی تھی جس میں وہ رہا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی تقسیم کا اعلان ہوا ہے، کیا ہوا ہے کہ جو پڑوسی ہے وہ پڑوسی کا دشمن بن گیا، تو پھر یہی ہوتا ہے اس کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز سے روک رہے ہیں۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، وہ جو کچھ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال ہمارے سامنے کھول کے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ انسان تو کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتا، وہ تو اللہ ہی ہے جو ہمیں بتاتا ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ کیا عقل رکھتے ہو؟ عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق بنانے میں احتیاط کرو۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے نا کہ تم ان سے، مسلمان ان سے کیوں محبت رکھتے تھے؟ کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اور مسلمان بھی اہل کتاب ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، تو اس بنیاد پہ محبت رکھتے تھے۔ حالانکہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو اور وہ نہیں مانتے، وہ قرآن کو نہیں مانتے، یہی بات ہے نا۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی مان لیا، اور جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ انگلیاں انسان کب چباتا ہے کہ غصہ کس قدر بڑھ جاتا ہے ان کا، یہ ان کے دلوں کے اندر اندرونی حالات ہیں مسلمانوں کو لے کر۔ ان سے کہہ دو اپنے غصے میں جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی۔ یہ وہی والا رویہ جو منافقین کا رویہ تھا، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ یعنی کیا کرو؟ حل ایک ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا، دو حل اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ نمبر ون، صبر سے کام لو۔ صبر سے کام لینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو مشن تم، جس مشن پہ تم کام کر رہے ہو اس پر جم جاؤ، اس پہ استقامت اختیار کرو۔ اب مشکلات بھی آئیں گی تو تم نے ہلنا نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ کام آسان ہو جائے گا جب تمہارے اندر تقوی ہوگا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہ جو ہے کہ جنگ احد کا، جیسے ہم پہلے ذکر ہوا کہ جنگ احد کی تفصیل اور کافی ایکسٹینسو کامنٹری اللہ تعالیٰ نے کی ہے جنگ احد کو لے کر، تو وہ والا موقع ابھی آ گیا ہے کہ وہ جنگ احد کا واقعات شروع ہو گئے ہیں۔ جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے، اور صبح سویرے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کیا ہے، نہ بھی کرتے تو کیا ویسے فرق پڑتا، لیکن ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ وجہ ہوگی نا۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کام جو ہے وہ صبح سویرے اسٹارٹ کیا کرتے تھے، کوئی کام کا آغاز جو ہے وہ صبح سویرے کر لیا کرتے تھے۔ دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے کہ یا اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے۔ تو اب آئی ڈونٹ نو امت صبح وقت کو یوٹیلائز کرتی ہے یا وہ سوتی رہتی ہے۔ اینی وے، جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے، اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا تھا اور وہ نہایت باخبر ہے۔ کون سی باتیں سن رہا تھا؟ ظاہر ہے کہ تم دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، جب جنگ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی انسان دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں لوگ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے کیا جذبات ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے جنگ کیسی ہوگی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم فل آف اسپرٹ ہیں، ہم تو دشمن کا کلا کما کر دیں گے، ان کی صفیں اکھاڑ دیں گے۔ کچھ شاید یہ کہہ رہے ہوں گے نہیں ہمیں تھوڑا سا خوف ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو بھی ہو رہی تھیں اللہ تعالیٰ وہ باتیں سن رہے تھے اور دعائیں بھی سن رہے تھے، اور وہ بہت باخبر ہے۔ اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ ہوا کہ دو گروہ یعنی دو قبائل تھے، ایک بنو سلمہ تھا اور ایک بنو حارثہ تھا۔ یہ دونوں نا جب جنگ کی کے لیے صفیں بن گئی نا، تو ان دونوں کے اندر نا تھوڑی کمزوری آ گئی کہ یہ اس طرح کی خواہش کرنے لگے کہ ہم یہ میدان چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو میں ابھی آپ سے بتاتی ہوں، پہلے ہم آیات کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔
حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے۔ یعنی جنگ بدر 2 ہجری میں ہو چکی ہے، جب یہ صورت نازل ہوئی ہے نا تو جنگ بدر ہو چکی ہے، اور اس میں مسلمانوں کو واضح فتح نصیب ہوئی تھی، اور مسلمانوں کی دھاک بھی بیٹھ گئی تھی عرب میں۔ اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے۔ بہت کمزور کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان 313 تھے، اور جو جنگ کرنے کے لیے دشمن آیا تھا وہ 1000 کا تھا۔ لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ تم شکر گزار بنو گے۔ اب ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں جنگ احد کا۔ 3 ہجری کا موقع ہے۔ جنگ بدر میں کیونکہ قریش کے لشکر کو بہت برے طریقے سے شکست دی تھی مسلمانوں نے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ مدد آئی تھی، مسلمانوں کے لیے غیبی مدد تھی۔ یعنی 70 چوٹی کے ان کے سردار جو ہیں وہ قتل ہو گئے تھے، اور اسی طرح قید بھی ہوئے تھے، اور بہت نقصان ہوا تھا۔ اب یہ ہے کہ جب ان کا اتنا نقصان ہو گیا تو اب ان کے دل میں بدلے کی آگ بھڑکنے لگی، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اگلے سال وہ بھرپور تیاری کے ساتھ، اس سے زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں گے اور مسلمانوں کے اوپر دھاوا بولیں گے۔ تو قریش نے بھرپور تیاری کی پورا سال، 2 ہجری میں کیونکہ جنگ بدر ہوئی تھی، اور 3 ہجری میں یہ ہو رہی ہے۔ 3,000 کا لشکر پوری طرح کیل کانٹے سے لیس کر کے لے کر آئے، ابو سفیان اس کا سپہ سالار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ایک میٹنگ بلائی، اور اس میں مشورہ مانگا۔ مشورہ یہ مانگا کہ ہمیں جنگ کہاں لڑنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خیال یہ تھا کہ جنگ مدینہ کے اندر رہ کے لڑی جائے، مسلمان مرد جو ہیں وہ گلیوں میں جنگ کریں گے ناکہ بندی کر کے، اور جو خواتین ہیں وہ چھتوں سے پتھر وغیرہ پھینکیں گے۔ تو لیکن جو جو صحابہ تھے جو بدر میں نہیں جا سکے تھے، اب بدر کی کیونکہ بدری صحابیوں کی بہت زیادہ فضیلت آئی، تو ان کے دلوں میں بھی اب شوق تھا کہ ہمیں بھی اس میں حصہ لینے کا موقع ملتا اور ہم شہادت ہماری نصیب میں بھی آتی۔ تو ان صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ نہیں، ہم تو میدان جنگ میں، کھلے میدان میں جنگ کریں گے۔ تو زیادہ صحابہ کا خیال پھر اسی طرف ہو گیا کہ ہم کھلے میدان میں جنگ کریں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خیال میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ انسیڈنٹلی کیا ہوا کہ جو عبداللہ بن ابی، یہ نام میں نے آپ کو بتایا تھا سورۃ البقرہ کے انٹروڈکشن میں کہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ کون تھا؟ یہ منافقین کا سردار تھا، اور منافقین کے بارے میں ہم وہاں پہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو منافقین کا سردار تھا، اب چونکہ یہ لوگ تو جنگوں پہ ویسے ہی نہیں جانا چاہتے تھے نا، تو اس نے بھی وہی بات کی کہ نہیں، مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کی جائے۔ تو اب ہوا کیا کہ جب میدان جنگ ریڈی ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کر رہے ہیں، تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 منافق ساتھیوں کو لے کے میدان جنگ چھوڑ کے نکل گیا۔ اب مسلمان کتنے ہیں؟ ٹوٹل 1000 تھے، ٹوٹل ان لوگوں کو ملا کے وہ کتنے آئے ہیں؟ 3000، یعنی پاور بیلنس ویسے بھی نہیں ہے۔ جب یہ 300 نکل گئے تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 700۔ جب 700 رہ گئے تو ان 2 قبائل یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ نے جب یہ سچویشن دیکھی تو ان کے حوصلے بھی ٹوٹ گئے، ان کو بھی لگا کہ اب مسلمان تو جیت نہیں سکتے، ہمیں یہ جنگ چھوڑ کے چلے جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کے قدموں کو جما دیا۔ بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تسلی دی، اپنے ساتھیوں کو تسلی دی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری غیبی مدد کرے گا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میدان جنگ کو سیٹ کیا، اور ایک پہاڑ تھا، یہ احد کے میدان میں یہ جنگ لڑی گئی تھی، ایک پہاڑ تھا جبل عینین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پیچھے رکھا، یعنی وہ پیچھے تھا، عقب میں تھا۔ وہاں پہ ایک درہ بھی تھا، اس کو پہاڑی درہ کہا جاتا ہے، جس میں جو پہاڑی راستے ہوتے ہیں، اس کے اوپر نہ تیر انداز پارٹی کو متعین کیا کہ اونچی پوزیشن ہوگی، تو اونچی پوزیشن جنگ کے اندر نا بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے انسان کو، کیونکہ وہ وہاں سے گولہ باری بھی کر سکتے ہیں، تیر بھی برسا سکتے ہیں، دشمن نیچے ہوتا ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ 30 تیر انداز 30 لوگوں کا ایک تیر اندازوں کا دستہ وہاں پہ متعین کیا، اور ان کی قیادت حضرت عبداللہ بن جبیر کے حوالے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک انسٹرکشن کی، اور یہ بہت اہم ہے، اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے اور ہم سب مر گئے ہیں اور پرندے ہمارے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تو بھی تم نے یہ علاقہ چھوڑ کے، یہ پہاڑی چھوڑ کے نیچے نہیں آنا۔ خیر جنگ شروع ہو گئی، جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے لڑنا شروع کیا، اور اس بے جگری سے لڑے کہ کفار کی صفیں انہوں نے اکھاڑنا شروع کر دی۔ کفار کو شکست ہونا شروع ہوگی تو وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ جب میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنے لگے تو یہ جو اوپر کھڑے ہوئے لوگ تھے، ان کو تو صاف نظر آ رہا تھا نا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جگہ چھوڑ دی، ان کو لگا کہ فتح ہو گئی ہے، تو یہ سارے نہیں لیکن کافی سارے لوگ جو ہیں وہ پہاڑی چھوڑ کے نیچے آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو روکا بھی، لیکن انہوں نے کہا وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بات کی تھی نا کہ اگر شکست ہو جائے، اب تو ہمیں فتح ہو گئی ہے۔ بہرحال کیا ہوا، کفار جو بھاگ رہے تھے ان میں ایک دستہ تھا جو گھڑ سواروں کا دستہ ہوتا ہے، اس کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، اور وہ مسلمان نہیں تھے اس وقت۔ انہوں نے دیکھ لیا پیچھے مڑ کے کہ مسلمانوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے، انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور وہ اس درے کے اوپر حملہ کر دیا۔
अब उनकी पोजीशन ऊंची हो गई और मुसलमानों को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। मुसलमानों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो इस तरह का हमला था और भगदड़ मच गई मुसलमानों के अंदर। कोई किसी को देख नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुट्ठी भर लोगों के साथ थे सिर्फ, यानी 10 लोग बताए जाते हैं। और वो पुकार रहे थे लोगों को कि तुम कहाँ भाग के जा रहे हो, लेकिन अबतरी और इस्तराब की ये हालत थी कि कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। बहरहाल क्या हुआ कि मुसलमानों को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। 70 मुसलमान शहीद हो गए, 70 तकरीबन जख्मी हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा जख्मी हुए, सो मच सो कि उनकी शहादत की अफवाह भी फैल गई। जब शहादत की अफवाह फैली तो पहले ही मुसलमानों का मोरल डाउन था। ये बात सुन के बहुत सारे सहाबा कराम ने अपनी तलवारें फेंक दी कि अब लड़ने का क्या फायदा जबकि हमारे रसूल ही शहीद हो चुके हैं। लेकिन कुछ मुसलमान हिम्मत वाले थे, उन्होंने कहा जिस मिशन के लिए हमारे रसूल ने जान दी है, हम भी उस मिशन के लिए जान देंगे। बहरहाल अब जंग का पासा तो पलट गया और कुफार को इसके अंदर फतह हासिल हो गई। तो ये सारा इसका बैकग्राउंड है और अब हम इस बैकग्राउंड को सामने रखते हुए हम आगे से पढ़ते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वापस जंग जंग के मैदान में। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करो जब तुम मोमिनों से कह रहे थे, क्या तुम्हारे लिए ये बात काफी नहीं कि अल्लाह 3,000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे? और 3,000 ही क्यों? ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से उनसे कहा था, क्योंकि मुखालिफ लश्कर की तादाद 3,000 थी। 3,000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे। अब अल्लाह ताला ने उस पर कमेंट किया, बेशक अगर तुम सब्र करो यानी जमे रहो और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो यानी अल्लाह से डरते हुए काम करो, तो जिस आन दुश्मन तुम्हारे ऊपर चढ़ आएंगे उसी आन तुम्हारा रब 5,000 साहिबे निशान फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। तो अल्लाह की मदद की उम्मीद तो की यकीन दहानी तो होगी कि अल्लाह ताला फरिश्तों से मदद करेगा। ये बात अल्लाह ने तुम्हें इसलिए बता दी है कि तुम खुश हो जाओ और तुम्हारे दिल मुतमईन हो, यानी कुव्वत की कमी की वजह से कुव्वत की कमी का एहसास तुम्हारे असाब पे सवार ना हो और तुम मुतमईन होकर जंग लड़ो। फतह और नुसरत जो कुछ भी है अल्लाह की तरफ से है, वो बड़ी कुव्वत वाला, दाना और बीना है। यानी फतह किसके नसीब में आएगी, नुसरत और शिकस्त किसके नसीब में आएगी, ये तो अल्लाह के हाथ में ही है। अल्लाह ताला ने ये बात भी बता दी। और वो मदद अल्लाह ताला ने क्यों करनी थी? ताकि कुफर की राह चलने वालों का एक बाजू काट दे या इनको ऐसी जलील शिकस्त दे कि वो नामुरादी के साथ पसपा हो जाएं। अब यहाँ पे मुसलमानों को उनकी गलतियों पर भी कुछ तंबीह की जा रही है कि गलतियां तो मुसलमानों से हुई हैं। फिर लैसा लका मिनल अम्रि शैउन औ यतूबा अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम ज़ालिमून। ए नबी, फैसला के इख्तियार में आपका कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह को इख्तियार है, चाहे इनको माफ करे चाहे सजा दे, क्योंकि वो जालिम हैं। ये बात अल्लाह ताला ने क्यों फरमाई है? ये कमेंट क्यों किया अल्लाह ताला ने? क्योंकि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए और बहुत ज्यादा खून बहा, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से एक जुमला निकला कि अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हदायत दे जिसने अपने रसूल के चेहरे को खून से रंग दिया। तो उस चीज के ऊपर ये कमेंट किया है कि हदायत का इख्तियार आपके पास नहीं है, वो तो अल्लाह के इख्तियार में, वो जिसे चाहे सजा दे, जिसे चाहे माफ कर दे। ये भी कहा है कि वो जालिम हैं, तो जालिमों को अल्लाह सजा तो जरूर देगा। जमीन और आसमानों में जो कुछ है इसका मालिक अल्लाह है, जिसको चाहे बख्श दे जिसको चाहे अजाब दे, वो माफ करने वाला और रहीम है। तो फिर आप देखें कि वही खालिद बिन वलीद थे ना, जो फ्यूचर में जाके मुसलमानों के कितने काम आए कि वो सैफुल्लाह के लकब से पुकारे गए कि अल्लाह की तलवार है वो एक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकिलू रिबा अदआफा मुदाअफा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ये बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ दो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, उम्मीद है कि फलाह पाओगे। उस आग से बचो जो काफिरों के लिए मुहैया की गई है। अब जंग पर कमेंट्री रोक कर अल्लाह ताला अहले ईमान को कुछ नसीहतें कर रहे हैं और हिकमत की बातें बता रहे हैं। उसमें सूद का जिक्र क्यों आया? क्योंकि सूद का जिक्र माल बनाने से होता है ना, और माल की मोहब्बत इंसान के